बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये डॉक्टर शीरी मज़ारी कौन है और इनके साथ क्या हुआ। जनाब, यकीनन ये एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। वैसे तो आजकल हमारे मुल्क में जिस तरह पकड़ दकड़ जारी है, उसमें जो भी पुलिस के हत्थे चढ़ता है उसके साथ फिर जो भी होता है वो आप अपने तसव्वुर में ही ला सकते हैं। तो वैसे ये कोई नई बात नहीं है। अगर जनाब आप 50s यानी कि 1954, 55, 56 का दौर देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही होता रहा है, पकड़ दकड़ मुख्तलिफ तरीक़ों से। फिर आप अगर 60s यानी कि अयूब खान का दौर देखें तो उसमें भी बहुत सारी सियासी तहरीकें चली और उसमें भी लोगों को पकड़ दकड़ की गई, अखबारात बंद किए गए, बल्कि अखबारात से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म के बयान जो है वो लाज बनाए गए। उस वक़्त चूँकि ये सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ पाकिस्तान रेडियो और पाकिस्तान टेलीविज़न था, तो वो चूँकि उनके जो बटन है वो गवर्नमेंट के अपने हाथ में होते हैं और वहाँ पर वही बात की जाती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी होती है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती रही है। आजकल भी पाकिस्तान टेलीविज़न ऐसे ही है, वो पाकिस्तान के लोगों का टेलीविज़न नहीं है, दिखाने की हद तक हो सकता है। और इसी तरह रेडियो पाकिस्तान है तो वो यकीनन अगर उसके नाम से देखा जाए तो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की मलकियत है, लेकिन ना तो पाकिस्तान रेडियो पे और ना ही पाकिस्तान टेलीविज़न पे अवाम की सही नुमाइंदगी नहीं की जाती, बल्कि ये जो भी हुकूमत वक्त होती है उसके ये प्रोपेगेंडा इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अगरचे ये अवाम के टैक्सेस से चलते हैं और असूलन इनको गैर जानबदार अदारे होने चाहिए और इनको पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी तर्जुमानी करनी चाहिए। बहरहाल मैं आज बात करना चाह रहा था कि अभी चूँकि ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है, या चलें उससे पहले भी हम चले जाएं कि इमरान खान के दौर में भी जो अपोजिशन है वो विक्टिमाइजेशन की बातें करती रही है। बहरहाल जितनी वसी सतह पर ह्यूमन राइट्स यानी कि इंसानी हकूक़ की वायलेशन ये 9 मई के बाद हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई। अभी बात मैं करना चाह रहा हूँ कि ये जो डॉक्टर शीरी मज़ारी हैं ये कौन हैं। इन्होंने पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उसको अभी 2-4 दिन पहले छोड़ने का ऐलान किया। अगरचे आजकल एक लाइन लगी हुई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs, कैंडिडेट्स या बहुत सारे जो साबका वज़रा हैं वो PTI को छोड़ रहे हैं। बहरहाल ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में, ये तो बहुत स्लो स्पीड है, बल्कि इस वक्त तो चूँकि PTI पावर में भी नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में रातों रात पार्टियां बदलती रही हैं और उसका जो एक सीन आप देख सकते हैं वो अप्रैल 2022 है कि किस तरीके से रातों रात जो है वो इमरान खान की जो मेजॉरिटी है उसको माइनॉरिटी में तब्दील कर दिया गया। ये यकीनन ज़मीर जागने की बात नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये जो हमारे पॉलिटिशियन हैं इनमें कोई ज़मीर होता है या नहीं होता, लेकिन बहरहाल इनकी जो पार्टी एफिलिएशंस हैं वो यकीनन इनके अपने हाथ में नहीं होती। कोई ना कोई, या हमारे मुल्क में जो कहा जाता है जी कि ये इस्टेब्लिशमेंट इनकी जो सियासी वफादारियाँ हैं उनको कंट्रोल करती है, बल्कि यहाँ तक भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इनके जो इंतखाबात हैं उनमें भी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। तो चलें मैं आपको बताता हूँ कि ये डॉक्टर शीरी मज़ारी कौन हैं। तो सबसे पहले ये है जी कि इनका मैं आपको पूरा नाम बता दूँ। इनका पूरा नाम है शीरी मेहरुन्निसा मज़ारी। इनका
کوئٹے بلوچستان سے تعلق ہے۔ یہ ایک انتہائی تعلیم یافتہ خاتون ہے۔ ان کی پی ایچ ڈی پولیٹیکل سائنس میں ہے، جو کہ کولمبیا یونیورسٹی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان نے لنڈن اسکول آف اکنامکس UK سے بھی پڑھا ہے۔ تو جناب یہ پڑھنے کے بعد انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کو جوائن کیا۔ وہاں پر یہ پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز اور پھر بعد میں یہ ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کا جو مضامین ہیں ان کو پڑھاتی رہی ہیں۔ اور ان کے جو کیریئر کی ہائٹ ہے، شی واز ایسوسیٹ پروفیسر ان دا ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ، میں بھی پاسبل کسی اور ڈپارٹمنٹ یعنی کہ انٹرنیشنل ریلیشنز یا پولیٹیکل سائنس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں بھی انہوں نے کام کیا۔ بہرحال ان کی جو پروفیشنل ہائٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسوسیٹ پروفیسر تھی جب یہ ریٹائر ہوئی، یا جو بھی انہوں نے نوکری جو ہے اس کو چھوڑی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جناب اللہ اپنی نوکری کے بعد کچھ عرصہ، یعنی کہ یہ تقریباً 1 سال کے قریب، یہ ہمارے ہاں ایک ہے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈی اسلام آباد، جو کہ منسٹری آف فارن افیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی یہ ڈائریکٹر جنرل بھی نہیں ہے۔ عام طور پر یہ جو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے، اس کے جو ڈائریکٹر جنرل ہے وہ منسٹری آف فارن افیئر کے سابقہ سیکرٹریز یا پھر بہت زیادہ انفلوئنشل لوگ جو ہیں ان کو لگایا جاتا ہے۔ کبھی اس ادارے کا کوئی سربراہ میرٹ پر نہیں لگا۔ تو یقیناً اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر شیریں مزاری ہیں یہ کتنی زیادہ اثر و رسوخ کی حامل تھیں۔ پھر جناب جب ان کو وہاں سے یہ فارغ ہوئی تو پھر یہ نوائے وقت کو ان نے جوائن کیا، یعنی کہ نیشن اخبار جو ہے اس کا ایڈیٹر بھی یہ کچھ عرصہ رہی۔ اس کے بعد یہ جو وقت ٹیلی ویژن جو کہ نوائے وقت گروپ کی ملکیت تھا، آج کل یہ بالکل آف ایئر ہے، اس پر کچھ عرصہ یہ ایک شو بھی ہوسٹ کرتی رہی۔ پھر اس کے ساتھ ہی ان نے 2008 میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو جب ان کو جوائن کیا تو ان کو انفارمیشن سیکرٹری بنا دیا گیا۔ اسی طرح یہ سینٹرل وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پر بھی رہی ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو فارن پالیسی ہے اس کے انچارج رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جناب کچھ زیادہ عرصہ شروع میں PTI کے ساتھ نہ چل سکی، کچھ ڈفرینسز کی بنیاد پر ان کو شو کاز نوٹس بھی دیا گیا اور ان نے PTI چھوڑ دی، لیکن پھر ان نے PTI جو ہے اس کو دوبارہ جوائن کر لیا، یا بہرحال ان کو شو کاز نوٹس سرو ہوا۔ یہ آگے میرے پاس کوئی ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا پارٹی نے ان کو پارٹی سے نکالا یا نہیں نکالا، یا یہ کنٹینیو کرتی رہی۔ بہرحال 2013 میں یہ ریزرو سیٹ پر پنجاب سے MNA الیکٹ ہوئی۔ جناب یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ پنجاب سے MNA الیکٹ ہوئی، جبکہ ان کا ڈومیسائل جو ہے یا ان کا ایکچول تعلق جو ہے وہ کوئٹے سے ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا چاہے کوئی شخص کتنا بھی پڑھا لکھا ہے، وہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بڑی ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں، اور یہ ہیومن رائٹس کی ہی وزیر رہیں۔ یہ تقریباً 3 سال اور 8 ماہ تک، جب تک بھی عمران خان کی گورنمنٹ رہی، یہ ہیومن رائٹس یعنی کہ انسانی حقوق کی وزیر رہیں، جبکہ خود یہ پنجاب کی خواتین جو ہیں ان کے انسانی حقوق کو وائلیٹ کر کے MNA بنی، یعنی کہ پہلی ٹرم 2013 سے 18 تک بھی ایسے ہی رہا، اور پھر جب یہ 2018 میں PTI مکمل طور پر برسر اقتدار آتی ہے تو پھر بھی ان کو پنجاب سے ہی الیکٹ کروایا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پنجاب کی جو خواتین تھی ان کے حقوق کو انہوں نے
وائلیٹ کیا۔ تو پھر اسی طرح وفاقی سطح پر جو وفاقی وزارت تھی جس کی یہ انچارج تھی، اس میں بھی انہوں نے کوئی خاطر خواہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام نہیں کیا، حالانکہ یہ بہت بڑی چیمپئن بنتی ہیں ہیومن رائٹس کی۔ اس دور میں اگر دیکھیں عمران خان کا جو دور ہے تو ایک ہی پرامیننٹ لا جو ہے وہ بنا، اور وہ بھی ان کا کوئی اپنا رول نہیں تھا۔ اس وقت این جی اوز یا گورنمنٹ کے اور اداروں کا اتنا زیادہ پریشر تھا کہ یہ لا بنایا گیا، اور اس لا کا جناب نام ہے دا زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ 2020۔ تو اس کے علاوہ جناب اللہ منسٹری آف ہیومن رائٹس جو ہے اس نے 3 سال اور 8 ماہ میں جب تک یہ وزیر رہی، انہوں نے کوئی خاطر خواہ انسانی حقوق کے حوالے سے کام نہیں کیا۔ اسی دوران ان کے متحد ایک نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، اس میں مختلف قسم کی تقرریاں ہوئیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 9 مئی سے لے کر آج تک پولیس نے پاکستان میں کیا کیا، جس طریقے سے پولیس ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہی ہے، یا ایون پی ٹی آئی کے دور میں بھی پولیس جس طریقے سے بیہیو کرتی رہی ہے۔ تو یہ جو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں جن بھی ممبرز کو لگایا جاتا ہے، یہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کا پرابلم ہے، یہ ہماری تمام سیاسی جماعتوں کا پرابلم ہے کہ جو بھی سرکاری ادارے ہیں ان پر جو بھی تقرریاں کی جاتی ہیں، کم از کم میں نے آج تک ایک بھی تقرری میرٹ پر ہوتے نہیں دیکھی، بلکہ ہیومن رائٹس کمیشن کے جو مختلف ممبرز ہیں ان میں سے بہت سارے جو ہیں ان کے آپ پروفائلز کو دیکھیں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی خاطر خواہ کام جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے نہ ہو، لیکن چونکہ وہ انفلوئنشل یعنی کہ بااثر یا اثر و رسوخ والے لوگ تھے، تو اس طرح وہ یہ جو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے اس کے ممبران یا چیئرمین ان کا تقرر کر دیا گیا۔ لیکن ملک میں جس وسیع سطح پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس کمیشن کا اس حوالے سے زیرو رول ہے، حالانکہ اس کے پاس سو موٹو پاورز بھی ہے، یعنی کہ وہ آج خود بھی نوٹس لے سکتا ہے اگر کسی علاقے میں یا کسی جگہ پر ہیومن رائٹس کی کسی قسم کی وائلیشن ہو۔ تو اب بات رہ گئی کہ کیا یہ ڈاکٹر شیریں مزاری کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ ہونا چاہیے تھا؟ تو یقیناً جناب یہ 3 سال اور 8 ماہ تک تقریباً جو ہے یہ انسانی حقوق کی جو وزارت ہے اس کی وزیر رہی ہیں۔ تو جناب اگر ان کو 3 سال اور 8 ماہ پاکستان میں ہر طرف انسانی حقوق کی عزت ہی نظر آئی ہے تو پھر یقیناً ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ بالکل ٹھیک ہوا۔ انہوں نے کوئی ایسا، یعنی کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ جن لاز کی اصلاح کی ضرورت ہے ان میں پولیس سے ریلیٹنگ لاز ہیں، یعنی کہ اس میں یہ بڑا تفصیل کے ساتھ اب بتایا جانا ضروری ہے کہ کسی شخص کو کس طریقے سے گرفتار کیا جائے اور گرفتار کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ اسی طرح انتظامیہ کے اختیارات ہیں، ان اختیارات میں سیاسی اثر و رسوخ یا دخل اندازی کو ختم کرنا یا دوسرے ادارے جو ہیں ان کی دخل اندازی کو ختم کرنا ہے۔ لیکن ان کے دور میں قطعی طور پر کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں کی گئی سوائے اسے ایک لا کے، اور اس لا کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو گراؤنڈ پر کہیں نظر نہیں آئے گا۔ آج بھی بچوں کے ساتھ مختلف قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن اس زینب الرٹ سسٹم کا کوئی خاص رول نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان کے اندر اور بہت سارے ادارے ہیں جن کا ہیومن رائٹ سے تعلق ہے، ان کا بھی کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ تو پھر جناب جب انہوں نے اپنے دور میں انسانی حقوق کے متعلق کچھ نہیں کیا تو پھر آج اگر ان کے انسانی حقوق پامال ہوئے ہیں تو میرے خیال میں یہ کوئی انوکھی یا اچنبے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں گورنمنٹ، سیاسی گورنمنٹس یا جمہوری گورنمنٹس جو ہیں
وہ قوانین کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی لاتی ہیں۔ اگر آپ اچھے قوانین نہیں بنائیں گے تو پھر برے قوانین اگر موجود ہوں گے تو کل کو آپ کو انہی قوانین کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اس شو میں جی میں نے جو ڈاکٹر شیریں مزاری کے متعلق جو کچھ فیکچول باتیں کی ہیں، اگر ان میں کوئی ڈیٹ آگے پیچھے ہو گئی ہو تو وہ چونکہ یہ ساری ڈیٹس میں نے نیٹ سے لی ہیں تو انہیں میری ذاتی رائے نہ سمجھا جائے، اور ان کو جو کریکٹ ڈیٹس ہے وہ ڈاکٹر شیریں مزاری خود بتا سکتی۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔